حبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين الذين سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين وهو أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر حالهم ومصائبهم وغاصب حقوقهم أجمعين. Amma ba'd. As we mentioned yesterday, to verse number 24 of Surah Mubarak al-Furqan, and this verse that we referred to yesterday was a reference to the people of paradise, the people of heaven. And Allah subhanahu wa ta'ala, after speaking about punishment and about azab, then refers to reward and to blessings of Allah subhanahu wa ta'ala and those who go to heaven. And says that this is the best place or best residence that people will have on the day of, after the day of judgment. And we ended on this hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that Hazrat Ibn Abbas says that I heard the Prophet say that when Allah subhanahu wa ta'ala created the paradise, he put things in it which nobody has seen and no mind has imagined. And then he ordered paradise to speak, and the paradise spoke and said, successful indeed are the believers. So this is where we left the discussion yesterday, and today inshallah ta'ala we're starting off from, or we're going on to verse 25 and 26 of this blessed Surah inshallah ta'ala. Recite salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. I'll just quickly mention the translation and a little summary of these ayat, and then inshallah we'll go to Allah subhanahu wa ta'ala says that on this day the heaven will burst, will spring open, the sky will burst open. From the clouds, in other words, from amongst the clouds, the sky will burst open, and Allah subhanahu wa ta'ala would send down the angels descending in ranks on this day. And the special thing about this day is that on this day nobody will have any say and nobody will have any control, and only Allah subhanahu wa ta'ala would be in control, and it will be a very hard day for those who didn't believe. Inshallah, of course, these two, both of these ayahs is very important reflections. One reflection, of course, that this surah up to now has been talking about various descriptions about Day of Judgment, and what's going to happen on the Day of Judgment, and how will the Day of Judgment be for different kinds of people. Also, it is a answer to the demands that the disbelievers made. One of the demands they made, and we mentioned in the previous ayat, is that they said, why didn't Allah subhanahu wa ta'ala send down an angel? Why did he send a human being as the prophet? So here Allah subhanahu wa ta'ala tells them that there's going to be a day where the angels will come, and that day when the angels will come will be very severe and hard for you. So you should be careful about what you wish for, what you ask for. And similarly, for example, that they had this notion, some people had this wrong notion in their minds, that God is somebody who's in the sky. Even up to now, you see it, for example, in the films and the stories, and there's this old person in the sky, and they think that is God. Of course, that is not God.
But that is a notion that people had at that time and they continue to have. So Allah subhanahu wa ta'ala says that remember that God is not in the sky. Even the sky is in His control. And the sky that appears fixed to you, that sky could be split open as well. And Allah subhanahu wa ta'ala will split it open. And this is very important because in the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and even after that, people used to think that the sky is fixed. It's like a ceiling. They used to think the sky is fixed, it's a ceiling, and nobody can go through, penetrate the sky. But Allah subhanahu wa ta'ala says that Allah will split the sky. He's telling us that it's not this notion that you had that is a fixed place. That's not the case. This is a place which will split open, and Allah subhanahu wa ta'ala splits open, and the angels will come down from this sky. So it was a reply to both of those things, that your notion that sky is fixed is not the case. Allah subhanahu wa ta'ala is in control. He can make the sky open, He can split it open, and things will come down from it. Now, inshallah, we'll go to Urdu, inshallah, just for a few minutes, and then inshallah we'll recite Salawat ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. وہ دن ہوگا جس دن آسمان پھٹے گا. آسمان میں جو بادل ہیں وہ پھٹیں گے اور اللہ فرشتوں کو نازل فرمائے گا. اور اس دن الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن وہ دن حق کا ہوگا اور رحمان کا دن ہوگا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کا اس دن چلنے والا کچھ نہیں ہے. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ کافروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. تو یہاں پر سب سے پہلے جو یہ بات آئی ہے آسمان کی کہ غمام جو ہے وہ کسی چیز کو ڈھکنے کو، کور کرنے کو کہتے ہیں. اور چونکہ بادل سے سورج ڈھک جاتا ہے اس لیے بادل کو غمام سے تشبیہ دیا گیا ہے اس آیہ کریمہ میں. اور اس اعتبار سے کہ یہ تو اس کے ظاہری معنی ہے، لیکن چونکہ فرقان اس سورہ کا نام بھی ہے اور خود قرآن کا نام بھی ہے اور امیر المومنین علیہ السلام کا نام بھی ہے. صلوات پڑھو. تو معصوم سے وارد ہوا کہ یہاں غمام سے مراد امیر المومنین علیہ السلام کی ذات ہے، کہ جو یہ فرق کرتا ہے صحیح اور غلط، حق اور باطل کے درمیان میں، جس کی ذات یہ ڈفرنس بتاتی ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پہ ہے. تو یہاں پر یہ ایک تشبیہ بھی بیان کی گئی. تو اب وہ کہتے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ اللہ فرشتے آسمانوں میں وہ آ نہیں سکتے، ہم زمین پہ وہاں جا نہیں سکتے. تو اللہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے. آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، اور آتے تو وہ پہلے بھی تھے، آج تمہیں نظر بھی آئے گا کہ وہ آتے ہیں. آتے تو وہ پہلے بھی تھے، لیکن آج تم کو بھی نظر آ جائے گا کہ وہ فرشتے، وہ اینجلز زمین پر آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں. اب زمین اور آسمان کو الگ کیوں کیا گیا؟ دیکھیں، تخلیق کائنات کے بارے میں آپ کو اسے بہتر جانتے ہیں، اس میں زیادہ تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن تخلیق کائنات کے متعلق سب کو یہ باتیں معلوم ہیں. قرآن نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب تخلیق کائنات کی تو سارا کا سارا جو میس تھا اس دنیا کا، وہ سب ایک جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں جڑا ہوا تھا. اور پھر ایک پٹاخے کے ذریعے سے وہ سارا کا سارا میس آپس میں جدا ہونا شروع ہوا. ایسے ہی نا، سائنس کے اعتبار سے یہ بات ہے. قرآن نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سب کا سب ایک تھا، اور اس کے ذریعے سے تھوڑا تھوڑا کر کے کہ
وہ الگ ہونا، یعنی زمین اور آسمان ایک تھا، زمین اور آسمان کو الگ الگ کیا گیا. اور سائنسدانوں سے جا کر کے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ابھی بھی وہ پروسیس جو ہے وہ جاری ہے، بس یہ ہے کہ اس کی سپیڈ کم ہو گئی. اس وقت بہت تیزی سے ہوا تھا، اب آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. یعنی زمین اور آسمان کے درمیان اب جو فاصلہ بڑھ رہا ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، لیکن بہرحال حرکت میں ابھی بھی ہے. یعنی اللہ نے جس چیز کو بھی تخلیق کیا ہے اس کے اندر حرکت رکھی ہے، چاہے ہمیں نظر آ رہی ہو، محسوس ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی. تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی طرف یہ جملہ ارشاد فرما کر کے اس بات کی طرف آیا کیا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کے اور ان چیزوں کے درمیان پردہ ہے، وہ نظر نہیں آتی، وہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سارے پردے ہٹا دیں. اس دن وہ جتنی بھی چیزوں پہ پردہ ہے، جو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، جو چیز واضح نہیں ہو رہی ہے، جو چیز کلیئر نہیں ہے، وہ سب کے سب اس دن سب کو سمجھ میں آ جائے گی. تو جو یہ کہا کہ یہ پردہ ہے، یہ یعنی جیسے کہ بادل سورج کو ڈھک دیتا ہے لیکن سورج کی روشنی پہنچتی رہتی ہے. بادل ہے لیکن پھر بھی یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بادل ہونے کی وجہ سے کہ سورج نہیں ہے. نہیں، سورج ہے، بالیقین ہے، اور اس کی روشنی بھی پہنچ رہی ہے، اس کی گرماہٹ بھی پہنچ رہی ہے. ہاں، بادل کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا، دکھائی نہیں دے رہا، لیکن محسوس بہرحال ہو رہا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو کہ ایک انسان جب یہ چیزیں پھٹیں گی تو انسان آسمان اور زمین کے اندر جو حقائق ہیں وہ اس تک پہنچیں گے، اس پر واضح اور عیاں ہو جائیں گے. اس اعتبار سے کہ یہ ساری چیزیں جو ہمارے کائنات میں ہیں وہ ہیں تو موجود، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتی یا ہمارے علم وہاں تک نہیں پہنچے. ہر دفعے ہر زمانے میں کوئی نیا سیارہ، کوئی نیا ستارہ دریافت ہو رہا ہوتا ہے، کل تک نہیں معلوم تھا اس کے بارے میں، آج اس کا علم ہو گیا. یہ تو انسان کے علم میں اضافہ انسان کر رہے ہیں، لیکن اس دن خدا سب کے علم میں اضافہ کرے گا، وہ سارے حجابات، وہ سارے پردے ہٹا کر کے. پھر فرمایا کہ یہ دن اور اس دن کی شان یہ ہے کہ اس دن حق جو ہے وہ واضح ہو جائے گا، اور یہ حق رحمان کا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی. یعنی یہ ریمائنڈر ہے. دیکھیے، انسان کو یاد دلایا گیا ہے. کسی بھی انسان کو فرعون ہونے میں دیر نہیں لگتی. 10 آدمیوں کے اوپر کسی کو جو ہے وہ ذمہ دار بنا دیا جائے، 15 آدمیوں کے اوپر کسی کو لیڈر بنا دیا جائے، 50 آدمیوں کے اوپر کسی کو اختیار دے دیا جائے، تو انسان سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میرے طرح کوئی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار یہ باتیں دہرا کر کے یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو، تمہیں 10 آدمیوں کے اوپر، 15 آدمیوں کے اوپر، 50 آدمیوں کے اوپر، 100 آدمیوں کے اوپر، اس ملک کے اوپر، اس شہر کے اوپر، اس کائنات کے کسی حصے کے اوپر اگر کہیں حاکمیت دے دی گئی ہے، کہیں اختیار دے دیا گیا ہے، کہیں کچھ پاور آ گیا ہے، تو یہ بھول نہیں جانا کہ حق بھی اسی کا ہے اور حاکمیت بھی اسی کی ہے. حق بھی اسی کا ہے اور حاکمیت بھی اسی کی ہے. تمہارے یہ 5، 10، 15 آدمیوں کے اوپر، 50 آدمیوں کے اوپر، اس شہر کے اوپر، اس قبیلے کے اوپر، اس ملک کے اوپر حکومت سے کچھ نہیں ہوتا. دراصل اگر حکومت ہے، دراصل اگر کسی کا پاور ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، یا اس کا ہے کہ جس کو اللہ نے دیا ہے، یا اللہ کا ہے، یا اس کا ہے کہ جس کو اللہ نے اس اختیار کے ساتھ میں جو ہے وہ اسے مأمور کیا ہے. اسی کو ہماری زبان میں ولایت کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. یہ یاد رکھو کہ جب وہ دن آئے گا تو پھر کسی کا چوں چاں نہیں چلے گا. کوئی کتنا بھی اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھتا ہو، کسی کا کچھ نہیں چلے گا. اس دن بس حق ہوگا، اور حق رحمان کے ہاتھ میں ہوگا. اور وہ دن ہوگا سخت کافروں کے لیے.
وہ سخت دن ہوگا کافروں کے لیے، تو ایسا کیوں ہے؟ تو یہ روایت ہے، اور ظاہر ہے کہ آیت کی روشنی میں روایت کہ ابو سعید خدری رضوان اللہ تعالی علیہ حضور سے فرماتے کہ حضور نے آیت تلاوت فرمائی قیامت کے دن کے بارے میں، کہ وہ دن ہے کہ جو 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. 50,000 years equal to one day. تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت میں فرمایا کہ اتنا لمبا دن ہو. ابو سعید خدری روایت فرما رہے ہیں کہ میں نے حضور سے یہ کہا کہ اتنا 50,000 سال، یعنی انسان سوچ نہیں سکتا، اتنی طولانی زندگی کسی کی نہیں ہو سکتی، وہ ایک دن ہوگا. تو حضور فرماتے ہیں کہ میں قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، وہ دن مومن کے لیے نور ہوگا. یہ جو سخت ہوگا وہ تو کافروں کے لیے ہوگا. یہ دو دن 50,000 سال والا دن مومن کے لیے نور ہوگا، اور اتنا مختصر ہوگا مومن کے لیے، اتنا مختصر ہوگا جتنے میں ایک واجب نماز ادا کرتا ہے اتنی دیر. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہوگا تو وہ 50,000 سال کا، لیکن کسی کو محسوس ہوگا، کسی کو محسوس نہیں ہوگا. کسی کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ وہ 50,000 سال گزر رہے ہیں، اور کسی کو نہیں ہوگا. یہ ایمان کے اوپر اس کا دار و مدار ہے کہ آیا اس کا ایمان ہے تو اسے محسوس نہیں ہوگا وہ 50,000 سال ہے. اور جو کافر ہے اس کے لیے وہ 50,000 سال کا ایک ایک لمحہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ 50,000 سال کا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے بھی کیا ہے تاکہ یہ بھی واضح ہو جائے سب پہ کہ یہ جو ٹائم ہے، یہ وقت ہے، یہ بھی اسی کا بنایا ہوا ہے، اسی کے قبض قدرت میں ہے. اور اس کی دلیل تو وہ دنیا میں دے چکا تھا. اصحاب کہف سو جائیں 300 سال کے لیے تو بیدار ہوں تو ان کو لگے ہم کچھ دیر کے لیے سو رہے تھے. عزیر سو جائیں 100 سال کے لیے تو بیدار ہو کہ اللہ کہے کہ کتنے عرصے سے سو رہے ہو، تو کہ کچھ لمحے کے لیے دن کا کچھ حصہ میں شاید سو گیا تھا. یعنی یہ بتایا کہ یہ وقت ہمارے قبض قدرت میں ہے، ہمارے اختیار میں ہے. جس کو ہم چاہتے ہیں ویسے وہ محسوس ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. یہ تو پرانی باتیں ہیں، ابھی کی بات بھی عرض کر دیتا ہوں. اگر تو انسان توفیق ملے، آئندہ بار انشاءاللہ دعا کرتا ہوں اسی بات کے صدقے میں کہ جو بھی زیارات پر تشریف لے جا چکے ہیں خداوند کریم انہیں دوبارہ یہ شرف نصیب فرمائے، اور جو نہیں گئے ہیں وہ اس بات کے صدقے میں جو ہے وہ انشاءاللہ زیارت ان کو نصیب ہو. تو کبھی جائیے گا، اس دفعہ جو جا چکے ہیں دوبارہ جائیے گا، جو نہیں گئے خداوند کریم آپ کو لے جائے. تو آپ جائیے گا تو تھوڑا سا غور کیجیے گا اس بات میں، تھوڑا سا شاید تھوڑا سا محسوس ہو. چونکہ جو لوگ رہتے ہیں وہاں پر ان کو زیادہ محسوس ہوتا ہے، لیکن حتیٰ کہ جو کچھ دیر کے لیے بھی وہاں جاتا ہے اسے بھی محسوس ہوتا ہے. وہ کیا ہے کہ جب آپ وہاں پر جائیں گے، اور خاص کر کے کسی بھی معصوم علیہ السلام کے حرم مطہر میں تشریف لے جائیں گے، تو آپ کو لگے گا کہ بہت وقت ہو گیا ہے لیکن کچھ بھی وقت گزرا نہیں ہوگا. یہ کیفیت جو ہے وہاں پر آپ کو محسوس ہوگی. اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے دربار میں آپ ہیں کہ جس کے پاس میں وقت کے اوپر بھی ولایت ہے. اس کے دربار میں آپ گئے ہیں جس کے زمان اور مکان پر بھی ولایت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ یہ اس مکان میں جو آئے گا پر برکت ہوگا. وہ وقت تو اتنا ہی ہوگا لیکن وہ والا وقت پر برکت ہوگا، دوسرے وقت کی طرح نہیں ہوگا. صلوات پڑھیں محمد علیہ. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یہ دن ہوگا سخت.
یہ دن ہوگا ہارڈ کن کے لیے؟ جو ایمان نہیں لاتے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ایمان نہیں لائے وہ سمجھتے رہے کہ ہم نے جو کچھ بھی دنیا میں کیا اس کی بنا پر ہم جو ہے وہ کامیاب ہو گئے. مثلا ہم نے بہت مال کما لیا، ہم نے نام کما لیا، شہرت کما لی، اقتدار، پاور، ہم نے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جن کا دار و مدار دنیا کے اوپر ہے اور لوگوں کے اوپر ہے، یہ سب کما لیا. بھائی دیکھیے مال کی بھی ایک خصوصیت ہے، ظاہر ضروری چیز ہے، لیکن مال کی بھی ایک خصوصیت ہے. مال کی کیا خصوصیت ہے؟ خاص کر کے آج کے زمانے میں دیکھیے، پرانے زمانے میں تو لوگوں کے پاس میں جو ہے وہ ایسٹس ہوتے تھے، چیزیں ہوتی تھیں. تو چیزوں کی تو ظاہر ہے ہمیشہ ہر زمانے میں ضرورت ہوتی ہے. بھائی مکان تو ضروری ہوگا ہی، کہیں نہ کہیں تو لوگ رہیں گے، گاڑی تو ضروری ہوگی، سواری تو ضروری ہوگی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے، کھانا تو ضروری ہوگا، زندہ تو رہنا ہے. ان چیزوں کی بات نہیں ہے. لیکن آج کے زمانے میں کیا ہے؟ آج کے زمانے میں پیسہ کیا ہے؟ یہ نوٹ ہے. یہ کیا ہے؟ اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. جب تک کہ آپ کا ملک یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بدلے میں آپ کو کچھ مل سکتا ہے، تو اس پہ نوٹ پہ لکھا ہوا ہے نا کہ جب تک کہ وہ بینک کہہ رہا ہے کہ آپ کو اس کے بدلے میں کچھ مل سکتا ہے، تب تک کہ اس کی قیمت ہے. یعنی انسان کے کہنے پہ اس کی قیمت ہے. جس دن اس نے کہہ دیا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ کاغذ بھی، جس کاغذ پہ وہ چھپا ہوا ہے، وہ کاغذ بھی اس سے زیادہ قیمتی ہوگا. صلوات پڑھے محمد والا. جو کاغذ جس پہ وہ چھپا ہوا ہے، وہ کاغذ بھی اس سے زیادہ قیمتی ہو جائے گا جس دن حکومت نے کہہ دیا کہ اب اس کی کوئی قیمت نہیں. اندازہ کریں. تو اس کے اوپر کیا فخر کرنا؟ ایسی چیز پہ کیا فخر کرنا ہے کہ جس کی حقیقت ہی یہ ہے کہ آج وہ کہہ رہا ہے کہ ہے، کل کہے گا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میرے بارگاہ میں اور میرے دربار میں وہ لے کے آؤ، ایک چھوٹا سا بھی اعمال لے کر آؤ گے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک اچھا اعمال بھی لے کے آؤ گے تو میں اسے 10 گنا تمہیں ثواب دوں گا. ایک اعمال بھی لے کے، بس اعمال لے کر تو آؤ، اعمال تو لاؤ. اعمال ایک بھی عمل لے کر کے آؤ گے میں تمہیں 10 گنا اس کا اجر و ثواب دوں گا، ایک اچھے عمل کا. تو اس دن تو سخت ہوگا، اس لیے ہے کہ نہ اس دن مال کام آنے والا ہے، نہ اولاد کام آنے والی ہے، نہ تخت و تاج کام آنے والا ہے، نہ کوئی جو کچھ بھی جمع کیا. ابو لہب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال کام آئے گا، نہ جو کچھ اس نے جمع کیا ہے وہ کچھ بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اس دن. اور اس دن شفاعت ہوگی الا باذنہ، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جس کو اللہ نے اذن دے دیا ہے. ہاں، جن کو اللہ نے اذن دیا ہے وہ شفاعت کر سکتے ہیں، مگر اس کے علاوہ کوئی اور شفاعت نہیں کر سکتا. پھر نہ ہی ان کی کوئی معذرت، کوئی عذر قبول کیا جائے گا. وہ عذر کریں گے، یہ وجہ ہے، یہ سبب ہے، یہ ریزننگ ہے، ان کی نہ کوئی معذرت نہ کوئی عذر اس دن قبول کیا جائے گا. عزیزان محترم، یہ معذرت، عذر، یہ سب کچھ کافر پیش کریں گے، تو اس لیے اللہ نے یہ کہا کہ یہ کافروں کے لیے بہت سخت دن ہوگا. یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان، ابھی تک کل پرسوں سے جو بات جاری ہے، ایمان کی کیا ویلیو ہے، کیا قیمت ہے، کہ یہ اس دن انسان کو کام آئے گا جس دن کوئی اور چیز کام نہیں آ سکتی. اس دن انسان کو کام آئے گا جس دن کوئی چیز انسان کو، ہر ایک چیز جو انسان محنت سے حاصل کرتا ہے اس دنیا میں، وہ کوئی چیز کام نہیں آنے والی سوائے اس کے ایمان کے. یہ ہے ایمان کی ویلیو. کوئی عام صاحب ایمان، ہر ایک کے ایمان کی یہ ویلیو.